बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर मैं औलाद की नियामत से महरूम थी। मियाँ दौलतमंद था, घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अगर कोई कमी थी तो वो ये कि मैं बांझ थी। मेरी रिहाइश तो गांव की थी, मगर मैं अपने बांझपन के इलाज के लिए शहर का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा था। लेकिन उन 2 सालों में मैं मायूस हो चुकी थी। शौहर को दूसरी शादी की इजाज़त भी दे दी थी, लेकिन वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, इसीलिए कहता तुम से ही औलाद होगी। चंद साल पहले हमारे गांव में एक नेक शख्स आया था, जिसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि वो एक ही कमरे में बैठकर इबादत करता। मगर उसके बारे में मशहूर था कि वो जिस बांझ औरत से निकाह करता तो वो औरत 3 बेटे पैदा करती और खुशी खुशी उसके साथ रहती। मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर मैं बांझ थी। यूँ उसने ज़बरदस्ती मेरा निकाह भी उस शख्स से शर्त पर करवाया कि मैं बेटे पैदा करते ही तलाक लेकर वापस आऊँगी। यूँ मेरा निकाह भी उसी आदमी से हो गया। मगर शादी वाले दिन जब मेरी नज़र उस शख्स पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा लाडला। ये बात उन दिनों की है जब मैं नई नई कॉलेज जाना शुरू हुई थी। मैं एक वडेरे की बेटी थी, घर पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैं अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन थी, अपने वालिद की भी बहुत लाडली थी, इसीलिए सबके लाड प्यार पर अपना हक समझने लगी थी। जो चीज़ मुझे अच्छी लगती, मुझे लगता ये मेरी ही है, चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों ना होती। मेरे बाबा वो मुझे ज़रूर ख़रीद कर देते थे। हमारे यहाँ ज़नाने में ख़ासे पर्दे का अहतमाम था। मैं बाहर जाते हुए बुर्का ओढ़ती। हमारे ख़ानदान में तो लड़कियों को तालीम दिलवाने का भी रिवाज नहीं था, लेकिन मुझे इजाज़त बाबा से मिल गई थी, क्योंकि मैं सबसे लाडली थी। मसला अब ये था कि बाबा का वफ़ादार ड्राइवर काफ़ी बीमार हो गया था, और इसके अलावा बाबा मुझे कॉलेज जाने और ले जाने के लिए किसी और पर भरोसा नहीं करते थे। कहते थे मेरी ज़ेबुन्निसा मेरी जान है, मैं हर अरे गरे पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे कॉलेज जाने की जल्दी थी, पहली बार अपने ख़ानदान में कॉलेज जा रही थी। मगर हुआ ये कि ड्राइवर बीमार हो गया। उस ड्राइवर ने पहले अपने बेटे को गाड़ी चलाने के लिए भेज दिया। बाबा तो पहले ये देखकर कि वो नौजवान सा लड़का है मान नहीं रहे थे, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि मेरा बेटा है, बेफिक्र रहें, आंख उठाकर नहीं देखेगा। बीबी साहिबा को बाबा साईं ने ड्राइवर को सख्त नज़रों से देखकर कहा, सोच लो गफ़ार, मेरी बेटी मेरी जान है। अगर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की भी तो तुम अंजाम से वाकिफ़ हो। मगर वो शख्स बीमारी की वजह से नकाहत का शिकार था। कांपते हाथ जोड़कर बोला, शिकायत नहीं मिलेगी। फिर मैं उस ड्राइवर के बेटे के साथ जाने लगी। साफ़ सुथरी शलवार कमीज़ पहने, वो नज़रें झुकाए बस गाड़ी चलाने पर ही तवज्जो देता था। गांव से शहर का रास्ता 1 घंटे का था। 1 घंटा मुझे चुप ही बैठना पड़ता, सीधा था। बचपन से ही मैं उसके साथ जाती थी। मुझे बेटियों की तरह चाहता था, इसलिए मैं बेतकल्लुफ़ी से बात कर लेती थी। देखने में वो लड़का कहीं से ड्राइवर का बेटा नहीं लगता था। खासा स्मार्ट और खूबसूरत था, मगर था तो ड्राइवर का बेटा, अनपढ़ जाहिल गंवार सा। मैं कुछ ख़ास तवज्जो नहीं दी। होश तो मेरे उस दिन उड़े जब हमारी गाड़ी को बाबा के मुखालिफिन ने हमारी गाड़ी पर हमला कर दिया। उनका मकसद मुझे अगवा करना था। वो 4 मुसल्लह अफराद थे जो असलहा ताने हुए थे। ये देखकर मेरी जान ही निकल गई थी। तब इस लड़के ने फ़ौरन ही उन पर हमला कर दिया। चारों गार्ड्स निढाल हो गए थे। इसका जिस्म बहुत मजबूत था, उसने एक भी निशाना छोड़ा नहीं था। मगर इस हंगामा आराई से मैं बुरी तरह डर गई थी। सहमी सी गाड़ी के नीचे बैठी थी। अब वो गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तारी से चला रहा था। जब हम लोग बहुत दूर निकल गए तब उसने पहली बार मुझे मुखातिब किया। कहने लगा, बीबी साहिबा आप ठीक से बैठ जाएं, अब कोई ख़तरा नहीं है। पर मैं अभी बदहवास थी, मगर मेरी नज़र उसके बाजू पर पड़ी तो मेरी जान ही निकल गई। उसके बाजू से खून बह रहा था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने उसे कहा, तुम सीधा हॉस्पिटल चलो। मगर वो कहने लगा, पहले मुझे बाहिफाजत मेरे घर पहुंचा दे, उसके बाद जाएगा। मुझे उसकी बात अजीब सी लगी। मैंने कहा, तुम मर भी सकते हो, पहले हस्पताल चलो। मगर वो नहीं माना। मुझे मेरे महल उतारा। बाबा मुझे ठीक देखकर पुरसकून हुए थे। फिर उस लड़के के साथ किसी दूसरे मुलाजिम को भेजा। मुझ पर हमला हुआ था, ये बात बाबा जान चुके थे। उस लड़के ने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया था। मेरे दिल में उसके लिए नरम गोशा सा पैदा होने लगा। 4 दिन के आराम के बाद वो अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। बाबा को उसकी नमक हलाली देखकर खुशी हुई थी। उसे अच्छी खासी रकम इनाम की सूरत में दी।
مگر اس نے واپس کر دی، کہنے لگا یہ میرا فرض ہے، میری جان بھی چلی جاتی تو میں آپ کی بیٹی کو باہر ضرور پہنچاتا۔ اس کی باتیں میرے دل کو چھونے لگی تھیں۔ پھر ایک اور انکشاف اس کے بارے میں یہ کھلا کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اچھی نوکری کر کے اپنے حالات بدلنا چاہتا ہے۔ ڈرائیور کی نوکری اس کی عارضی ہے، اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے کر رہا ہے۔ میرا دل جتنا اس کے بارے میں جانتا اس کی طرف مائل ہونے لگتا، وہ نظر اٹھا کر بھی مجھے دیکھتا نہیں تھا۔ اب میرا دل چاہتا تھا وہ مجھ سے باتیں کرے۔ ایک بار میں نے اپنا نقاب ہٹایا تھا، گرمیاں عروج پر تھیں، حالانکہ گاڑی کا اے سی چل رہا تھا، مگر میں نے دانستہ اپنا چہرہ بے حجاب کیا تھا تاکہ وہ مجھے دیکھے، لیکن اس کی نظریں صرف باہر کی جانب تھیں۔ اب مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے سی تیز کرو، دیکھ نہیں رہے کتنی گرمی ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، کہ شاید میری بات سن کر ہی وہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ مگر مجال ہے اس لڑکے نے مجھے دیکھا بھی ہو، بس نظریں جھکائے اے سی کی سپیڈ بڑھائی اور گاڑی کی بھی، مجھے میرے محل میں پہنچا دیا۔ مجھے اپنا بڑا سا محل نہ جانے کیوں قید خانہ لگنے لگا۔ میں دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، اتنی حسین کہ دیکھنے والا پلٹ کر دیکھتا تھا، مگر وہ شخص تو جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا۔ مجال ہے کہ ایک نظر بھی اٹھا کر مجھے دیکھے، لیکن میری ناتوں کی نیندیں اڑ کر رہ گئی تھیں۔ اس کی جھکی آنکھیں میرا سکھ چین مجھ سے چھین چکی تھیں۔ میری بے بسی کا عالم یہ تھا کہ میں روز گاڑی میں اپنا نقاب اتار دیتی۔ جب دل نے حد درجہ مجبور کیا، ایک دن میں نے اس سے کہہ دیا کہ اعظم، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ میری بات سن کر گاڑی کو بڑی بریک لگی تھی۔ بے ساختہ اس نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا، مگر انتہائی غصے سے، لیکن مجھ سے کہا کچھ نہیں، بس گاڑی دوبارہ سے چلانے لگا۔ اس کے بعد وہ دن نہیں آیا، اور وہ دن میں کانٹوں پر بسر کیے تھے۔ دل ماہی بیاب کی طرح تڑپا تھا۔ اتنا بے اختیار ہوا کہ میں نے برقع اٹھایا، بابا سے کہا گاؤں کی دوست کے ہاں جانا ہے۔ بابا نے 2 ملازمہ، مجھے ڈرائیور کا گھر معلوم تھا، اس لیے جا کر ان کا دروازہ بجا دیا۔ دروازہ اسی نے کھولا، مجھے دیکھ کر دنگ سا رہ گیا۔ میں نے ملازمہ سے کہہ دیا کہ باہر کھڑی رہو، یہ کہہ کر میں اندر چلی گئی۔ اس کی ایک بہن بھی تھی جس سے میری بچپن میں کبھی دوستی رہی تھی، بابا کو معلوم تھا۔ میں نے سوچا یہی بہانہ بنا دوں گی۔ پہلی بار اس سے مخاطب ہوا اور سخت لہجے سے، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میں نے کہا اعظم، میں اپنی محبت میں آگے بے بس ہو چکی ہوں۔ میں رونے لگی تھی، مگر جیسے ہی میں نے اپنے چہرے کا حجاب ہٹایا، اعظم نے نظریں چرائی تھیں، پھر مجھ سے کہنے لگا بی بی صاحب، ہم نمک حرام نہیں ہیں، اپنی اوقات بھی جانتے ہیں، آپ آگ میں کیوں کودنا چاہتی ہیں؟ مار ڈالیں گے آپ کے بابا آپ کو، اور میں آپ سے محبت نہیں کرتا، میرے دل میں آپ کے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں ہیں، آپ واپس جائیں اور دوبارہ یہاں مت آئیے گا، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، میرے بابا مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کچھ مانگا ہو اور بابا نے منع کیا ہو۔ تم خوش شکل نوجوان ہو، تعلیم یافتہ ہو، اچھی نوکری کرو گے تو جلد ہمارے ہم پلہ بھی ہو جاؤ گے۔ میرے خاندان کا کوئی مرد اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، بابا تمہاری بہت تعریف کرتے ہیں، انکار نہیں کریں گے۔ میری بات پر پہلی بار اس نے میری آنکھوں میں دیکھا تھا، مگر حیرت سے کہنے لگا کمی کمین ذات سے تعلق ہے میرا، ٹاٹ چاہے صاف ستھری بھی ہو تب بھی کوئی مخمل پر ٹاٹ کا پیون نہیں لگاتا، آپ جاؤ یہاں سے۔ اعظم کی کسی بات پر میرا دل آمادہ نہیں تھا۔ میں واپس آ گئی، گھر آ کر بتا دیا کہ ڈرائیور کی بیمار پرسی کے لیے گئی تھی، اس کی بیٹی سے میری دوستی ہے، اس لیے اس سے باتیں کرتی رہی۔ میری بات سن کر میرے بابا کی پیشانی پر سلوٹیں پڑی تھیں، کہنے لگے زیب، دوستی اپنے ہم پلہ سے رکھی جاتی ہے، آئندہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بار بابا کا میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ اعظم کی بات ٹھیک تھی، یہ سوچ کر کہ وہ میرا نہیں ہو سکتا، میرا دل بے چین سا ہونے لگا تھا۔ جب میں صبح کالج جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھی، گاڑی جیسے ہی گاؤں کی حدود سے باہر نکلی، میں نے اعظم سے کہہ کر گاڑی رکوا دی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اگلی نشست پر بیٹھ گئی۔ اعظم نے مجھے حیرت سے دیکھا، میں پھوٹ پھوٹ کر اس کے سامنے رونے لگی۔ مجھ سے نکاح کر لو اعظم، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پہلی بار میں نے کسی کے سامنے بے بسی سے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا، یہ ایک تھپڑ تھا جو میرے منہ لگا تھا، شاید بے اختیار سا عمل تھا، مگر اعظم سے اس جرأت کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ غصے سے بولا، شرم نہیں آتی تمہیں اپنے باپ کی عزت یوں چھالنے کا سوچ کر؟ جا کر پیچھے بیٹھو، اور اگر آئندہ مجھ سے ایسی بات کی تو بڑے صاحب کو بتا دوں گا۔
تمہاری حرکتیں میں کب سے برداشت کر رہا ہوں، صرف اس لیے چپ ہوں کہ میری شکایت پر تمہاری پڑھائی نہ چھوٹ جائے، لیکن اب لحاظ نہیں کروں گا، ہم نمک حرام نہ ہی کبھی نمک حرامی کریں گے۔ میں اپنے سرخ گال پر ہاتھ رکھے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں اپنی اتنی ذلت کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک وڈیرے کی بیٹی ہوتے ہوئے میں نے محبت میں پہل بھی کر ڈالی، ایک نوکر کی منت سماجت پر اتر آئی، اور وہ ہے کہ یوں اکڑ دکھا رہا ہے۔ میرے اندر سے خون کھولنے لگا۔ میں نے کہا، تم نے مجھے تھپڑ کیسے مارا؟ مجھے لگا شاید غلطی سے اس کا ہاتھ مجھ پر اٹھ گیا ہے، اگر وہ مجھ سے معذرت کر لے گا، لیکن وہ اسپاٹ لہجے میں بولا، میرا تھپڑ آپ کو یہ یاد دلائے گا کہ نکاح آپ کو کس سے اور کہاں کرنا ہے۔ یہ سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مطلب اس نے مجھے جان بوجھ کر مارا تھا؟ میں فرنٹ سیٹ سے اتر کر نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے بڑی تیزی سے گاڑی چلائی تھی۔ وہ مجھے کالج کے بجائے واپس گھر لے گیا۔ گاڑی سے اترنے سے پہلے بولا، بی پی جی، اب میرے بابا صاحب کافی بہتر ہو چکے ہیں، چند دن بعد وہ آپ کو لینے آئیں گے، اب میں کل نہیں آؤں گا۔ میں نے ایک تیکھی نظر اس پر ڈالی اور کہا، رات 12 بجے اگر تم مجھ سے ملنے میرے کمرے میں نہیں آئے تو میں زہر کھا لوں گی، مرنے کا الزام تم پر لگا دوں گی، فیصلہ تم پر چھوڑتی ہوں۔ میری بات سن کر اس کی رنگت اڑ گئی۔ میں گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی۔ میری گال سے زیادہ میرے اندر کا دل سلگ رہا تھا۔ کیا سمجھتا تھا وہ مجھے؟ ایک معمولی سی لڑکی، اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ میری محبت کا جواب مجھے یوں دیتا؟ ہاتھ کیسے اٹھایا اس نے مجھ پر؟ میرے اندر تو ایسی آگ لگی تھی کہ بجھائے نہیں بجھ رہی تھی۔ میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ نکاح تو اسی سے کر کے رہوں گی، پھر اسے بتاؤں گی کہ مجھے نکاح کس سے اور کہاں کرنا چاہیے تھا۔ میں جانتی تھی جو دھمکی میں نے اسے دی ہے وہ کچھ بھی کر کے آئے گا ضرور۔ اب مجھے رات 12 بجے کا انتظار تھا۔ رات کو میری کھڑکی پر آہٹ سی ہوئی۔ میں لپک کر کھڑکی کی جانب بڑھی، کھڑکی کھول دی اور وہ سامنے بے بسی سے کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں بے بس دیکھ کر میرے اندر کہنے لگا کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں سب غلط ہے، مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر شور مچا دیا۔ وہ بری طرح سے گھبرا گیا۔ چند لمحوں کے بعد میرا دروازہ بجنے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ دور پھینکا اور اس کے قریب ہو گئی۔ وہ مجھے خود سے دور کر رہا تھا کہ اسی اثنا میں دروازہ کھل گیا۔ سامنے میرے بابا اور بھائی کھڑے تھے، بہت سے ملازمین تھے۔ میں روتے ہوئے اپنے بابا کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے عاصم پر غلط الزام لگا دیا۔ وہ یہ سن کر دنگ رہ گیا، اپنی صفائیاں دینے لگا، مگر اس کی سنتا کون؟ میرے بھائی نے اسے بہت مارا، میرے سامنے اسے خون خون کر دیا۔ یہ بھی مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، جو ہو گیا سو ہو گیا، میرا نکاح اسی کے ساتھ کر دیں، یہی بہتر ہے، میں اس کے ساتھ زندگی گزار لوں گی۔ بابا نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر عاصم کو واپس بھیج دیا۔ اس سے کہا، تم 2 دن بعد نکاح کے لیے آ جانا۔ وہ کہنے لگا، ملک صاحب میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، بی بی صاحبہ نے مجھے دھمکی دے کر بلوایا تھا۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتانے کی بجائے بی بی صاحبہ کو سمجھانا چاہا، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اس کا رونا گڑ گڑانا سن کر بابا نے کہا، تم جاؤ عاصم۔ بابا کا لہجہ نرم تھا۔ میں خوش ہو گئی۔ بے شک میرا طریقہ غلط تھا، مگر میری شادی تو عاصم سے ہی ہوگی۔ 2 دن بعد میرے نکاح کا شور اٹھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ہوش میرے اس وقت اڑے جب دولہے کے نام میں نے اپنے کزن کا نام سنا۔ میں چپ سی ہو گئی۔ میری ماں نے مجھے سخت نظروں سے گھورا، کہنے لگیں، اقرار نہ کیا تو ویسے ہی کام سے جائے گی جیسے تیرا عاشق کل مر چکا ہے۔ یہ خبر تو میرے سر پر بم کی طرح پھٹی تھی۔ میرے بابا اور بھائیوں نے اسے جان سے مار ڈالا تھا۔ اف، یہ ظلم ہو گیا تھا مجھ سے۔ میں دلہن بنی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ماں مجھ سے کہنے لگی، کیا مر جائے گی، نکاح کے لیے اقرار ہوئے ایجاب و قبول کیا تھا۔ اپنے کزن کے ہمراہ کسی بے جان مجسمے کی طرح اس کے گاؤں چلی گئی جو ہمارے گاؤں سے بہت دور تھا۔ میرے لیے تو ماتم کی رات تھی۔ محبت تو ایک طرف، میں نے تو قتل ہی کر ڈالا۔ کبھی مجھے عاصم کا چہرہ یاد آنے لگتا، کبھی اس کے بوڑھے باپ کا جس کا وہ واحد سہارا تھا۔ میں تو نیم مردہ سی ہو کر حجلہ عروسی میں بیٹھی تھی۔ میری محبت نے گھر برباد کر دیا تھا۔ عاصم کی باتیں سچی تھیں۔ میرا اپنا آپ مجھ سے بے تحاشا محبت تو کر سکتا تھا، مگر وہ جسے کمی کمین سمجھتا تھا وہ اسے بیٹی نہیں دے سکتا تھا۔ مجھے عاصم نے کبھی نہیں بہکایا تھا۔
میرے سامنے میرا شوہر بیٹھا تھا، مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ تم فکر مت کرو، چچا نے اسے صفائے ہستی سے مٹا دیا ہے۔ مثال قائم کی ہے کہ وڈیروں کی بیٹی پر آنکھ رکھنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں بس بے جان سی بیٹھی اپنے شوہر کا منہ تک رہی تھی۔ میرے دل کی دنیا اجڑ گئی تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ پرانا سا ہونے لگا۔ غم کا اثر بھی زائل ہو گیا، مگر میری غلطی کی سزا ہی تھی کہ مجھے بانجھ پن کی سزا ملی۔ پھر 6 سال بعد ایک نیک بزرگ گاؤں میں آیا۔ وہ عورتوں مردوں سب سے پردہ کرتا تھا، ہر وقت کمرے میں بیٹھا بس عبادت کیا کرتا۔ میں نے سنا وہ جسے دم کرے اس عورت کی گود ہری ہو جاتی ہے۔ میرا شوہر مجھے اس کے پاس لے گیا۔ میں کمرے میں گئی، بہت سی عورتیں بیٹھی تھیں، اس کی آنکھیں بند تھیں، سر چہرہ چھپا ہوا تھا، بس تسبیح کے دانے ہی گر رہے تھے، ہونٹوں پر جنبش تھی۔ پڑھنے کے بعد وہ پانی پر پھونک مار دیتا۔ وہ عورت چلی گئی۔ میں گاؤں کے وڈیرے کی بیوی تھی، اس لیے سب عورتیں میرے لیے ہٹ گئیں۔ ایک عورت کہنے لگی، بڑا نیک بندہ اے خدا ہے، کسی عورت کے لیے آنکھیں ہی نہیں کھولتا، بند آنکھوں سے پڑھتا ہے اور پھونک مار کے پانی دے دیتا ہے، ایسا اثر کہ اللہ اولاد سے نواز دیتا ہے۔ میں بھی اس کے روبرو بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اس شخص کی آنکھیں جھٹ سے کھلی تھیں۔ جب میری نظروں کا تصادم ہوا تو میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ ایک پل لگا، یہ آنکھیں دیکھی سی ہیں۔ ان آنکھوں میں ایسی تیزی تھی کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ پہلی بار یہ ہوا کہ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پائی۔ میں نے آنکھیں جھکا لیں۔ اس نے کہا، واپس چلی جاؤ، تم ماں نہیں بن سکتی۔ نہ جانے کیسی آواز تھی، لیکن اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں نے رو کر 1 منٹ سماجت کی، میرا علاج بھی کر دے۔ کہنے لگا، اپنے مرد کو میرے پاس بھیج، تمہارا علاج بس ایک ہے، اگر تمہارا مرد رضامند ہوا تو کر دوں گا۔ اٹھا باہر چلی گئی، اپنے شوہر کو اندر بھیج دیا، لیکن جو علاج اس نے بتایا اس کا سن کر میں نے انکار کر دیا۔ میں کیسے اس سے نکاح کر سکتی ہوں؟ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ میرے انکار پر میرے شوہر نے مجھے سختی سے کہا کہ اسے اپنے خاندان کے لیے وارث ہر صورت چاہیے، اور مجھ سے ہی چاہیے۔ اگر اس نے سنا ہے کہ وہ شخص جس عورت سے نکاح کر کے اس کے 3 بیٹے تو لازمی ہوتے ہیں، مگر کسی بھی عورت کو اتنی ذلت منظور نہیں ہوتی۔ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے، اسے کسی وارث کے حصول کے لیے اس طرح استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مگر ان بڑے بڑے وڈیروں کو دین اور دنیا کی سمجھ کہاں ہوتی ہے؟ میری شادی بابا نے ایک ایسے ہی ان پڑھ جاہل سے کر دی تھی جس کے پاس دولت کے علاوہ اور کوئی خوبی نہیں تھی۔ یہ قصہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ میرا شوہر دراصل خود بانجھ تھا۔ ساری زندگی وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دوسری شادی کر بھی لیتا تو بے اولاد ہی رہتا۔ تبھی اس نے مجھ پر یہ احسان جتا کر کہ میں صرف تم سے اپنی اولاد پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس نے مجھے یوں استعمال کیا کہ کوئی عورت سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے شوہر کی غیرت نہ جانے کہاں گئی تھی۔ اس بوڑھے آدمی کے کہنے پر میرا نکاح اس کے شاگرد سے کر دیا گیا، جس کے ایک دم سے عورتوں کا علاج ممکن ہو جاتا تھا۔ خدا جانے یہ کیسی سزا تھی کہ میرے شوہر کا علاج بھی نہ ہو سکا۔ اب مجھے ہی قربانی دینا تھی۔ استاد محترم کے کہنے پر میرے شوہر نے میرا نکاح ان کے شاگرد سے کر دیا، جسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت نیک مشہور تھا۔ استاد صاحب نے اس بات کی ضمانت دی تھی کہ اس نکاح سے مجھے نیک اور صالح اولاد پیدا ہوگی جو ہماری زندگیوں کے دہارے بدل دے گی۔ میں نے تو اس سب میں کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کیا، مگر میرا شوہر بہت خوش تھا کہ اسے بیٹھے بٹھائے اولاد مل جائے گی اور گاؤں میں کسی کو اس بات کی خبر بھی نہ ہوگی۔ میرا جبکہ نکتہ تھا کہ نکاح خفیہ نہیں ہوتا، نکاح ہمیشہ اعلانیہ ہوتا ہے۔ بہرحال سارے معاملات طے پا گئے، مگر نکاح کے وقت جب میں نے اس شخص کو دیکھا جس سے مجھے باندھا جا رہا تھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ وہی لڑکا تھا جسے میرے باپ نے کمی کہہ کر نہ صرف تھا بلکہ اسے دنیا سے بھی رخصت کر دیا تھا، مگر وہ ان کی نظروں میں مر گیا تھا۔ اس کے بعد خدا جانے کیسے اس کی جان بچی اور وہ ان بزرگ تک پہنچا جن کی روحانیت پہلے ہی دور دور تک مشہور تھی۔ اعظم ویسے تو نیک طبیعت کا مالک تھا، مگر اپنے استاد کی شاگردی میں آ کر اس نے خود کو اور بھی بہتر بنا لیا۔ یوں میری اعظم سے حادثاتی طور پر دوبارہ شادی ہو گئی، مگر مجھے اس نکاح کی خوشی نہیں تھی۔ وقت، حالات اور جذبات بدل چکے تھے۔ میں نے اعظم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، البتہ جب میں امید سے ہوئی تو اعظم نے طلاق سے پہلے
ایک جذباتی سے لہجے میں مجھ سے جو بات کہی وہ آج تک میرے ذہن پر نقش ہے۔ دیکھو کیسی سزا دی ہے خدا نے تمہارے باپ کو کہ اس کے ہاں ایک کمی کی اولاد راج کرے گی، وہ اس کا وارث بن کر آئے گی۔ میں نے تو کبھی تم سے بدلہ لینے کا سوچا تک نہیں تھا، مگر یہ بدلہ قدرت کا، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہوتا۔ میں نے اللہ کو راضی کیا۔ میرے دل میں ایک کسک سی باقی تھی، قدرت نے اسے بھی مٹانے کا کیسا انتظام کیا کہ تم خود چل کر میرے پاس آئیں۔ سچ ہے کہ انسان اپنے رب کو راضی کر لے تو ساری دنیا خود بخود اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ میں شرمندہ تھی، میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔